बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा हवान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी बहाल, क्या जस्टिस सिद्दीकी फैसले से खुश? एक और जज का बगावत पे उकसाना, ये मसला ख़तरनाक, अब आगे क्या होगा। जी, जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जिनको गुलजार और साकिब नसार की जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल थी, इन बकाऊ सहूलतकारों के टोले ने उस वक्त यानी 2018 में जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी किसी बार एसोसिएशन के एक यानी एक गैदरिंग में, सिद्दीकी साहब ने फरमाया था कि उनके पास यानी जो जनरल फैज़ हमीद हैं कि वो आए हैं और उन्होंने आकर मुझसे यानी क्वेश्चन किए कि अगर ये अपील जो नैब से मरियम और नवाज शरीफ को सज़ा होगी आपके पास जब आएगी तो आप उसका क्या करेंगे। तो सिद्दीकी साहब के बकौल के जी कि मैंने उन्हें कहा कि मैं अप टू द मार्क जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून कहता है उसके मुताबिक फ़ैसला करूँगा। तो उस पर फैज़ हमीद ने कहा जी कि इस तरह तो हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो इस पर जनाब वो कहते हैं कि मैंने अपने जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैंने उनके नोटिस में भी लाया लेकिन उन्होंने भी इसका कोई नोटिस नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद ये जो सहूलतकार और बकाऊ थे साकिब नसार और ये जो पूरा टोला था, इस टोले ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को में यानी इनके खिलाफ एक रेफरेंस गया और रेफरेंस पर यकतरफा कार्रवाई करते हुए इनको सफाई का मौका ही नहीं दिया गया और इनको जनाब इनके अहदे से मिसकंडक्ट की सूरत में इनको कर दिया गया था, बरतरफ कर दिया गया था। और इनकी फिर जितनी महारात और यानी तमाम जो मामला थे डेफिनेटली वो एक यानी बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। फिर इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजू किया तो वो साकिब नसार के दौर से लेकर बंदयाल के दौर तक इसी दौरान खोसा आया, गुलजार आया, फिर बंदयाल आया, लेकिन किसी ने यानी भी इसको जो बंदयाल था उसने कुछ इसकी प्रोसीडिंग की लेकिन इसका फैसला नहीं किया और उसको अधूरा छोड़कर तो जनाब वो यानी रफू चक्कर हुआ। तो शौकत सिद्दीकी साहब और उनकी फैमिली ने आयन और कानून की जंग लड़ते हुए मैं ये समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, अजीज़ सिद्दीकी साहब पर कि उन्होंने आयन और कानून का मतलब जो है वो साथ दिया और सच्चाई का साथ दिया। और उस पर फिर बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, जो इनके मुखालफिन उन्होंने जनाब बड़ी बड़ी अरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से बातें भी की। लेकिन देखना ये चाहिए भी, देखिए उस मौके पर जब वो लोग इक़्तिदार में थे, जब वो लोग वर्दियों में बैठे हुए थे तो शौकत सिद्दीकी साहब ने उस वक्त उन लोगों के नाम लिए। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अपनी सर्विस को स्टेक पर लगाकर तो कौम को बिल्कुल एक यानी जो यानी उनके सामने जो सिचुएशन हुई तो वो यानी उन्होंने बताई। तो जनाब मेहरबानी हो जस्टिस फायजीसा साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने एक 5 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनकी सुपरविजन में बनाया। उस 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस सिद्दीकी साहब को जनाब बहाल तो कर दिया लेकिन साथ ये कहा कि क्योंकि उनकी उम्र जो है वो यानी अब वो उस सूरत हाल से ज़्यादा हो गई है तो उनको उनके अहदे पे बहाल तो नहीं किया जा सकता लेकिन उनको कंसिडर किया जा सकता है कि जिस दिन से उनके साथ ये दस्तूरी मुजरमों ने खिलवाड़ किया उस दिन से इनको यानी रिटायर्ड किया जाएगा तसव्वुर, और इनको इनके सारे जो बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स हैं पेंशन्स के और जो कंप्यूट और जो बाकी मामलात हैं वो उनको एज इट इज़ ही यानी मिलेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो मैं ये कहूँगा कि जी जो मामलात हैं ये बिल्कुल ठीक है जी, वेल डन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बड़े एहतराम के साथ मैं कहूँगा कि ये एक खुशाइन फैसला है। लेकिन इस फैसले में जो ये कौमी मुजरिम और दस्तूरी मुजरिम जो इस सारे खिलवाड़ के पीछे थे और वो जो जज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जिसमें गुलजार था, साकिब नसार, बंदयाल और ये जो सारा टोला था, अच्छा उसका क्या बना और जिनकी वजह से ये जिन दस्तूरी मुजरमों की वजह से ये सारे मामलात हुई हैं जनाब उन्होंने की बने। अब ये चीज़ एक यानी सवालिया निशान है और रियासत के ऊपर निशान है, अदारों के ऊपर निशान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर निशान है कि आप देखिए कि इस तरह के ये जो अदा तितर अदा बटेर, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला तो चलें उनको एक बेनिफिट्स तो मिल गए लेकिन जो उनकी तजलील हुई,
جو پاکستان کا آئین توڑا گیا، جو پاکستان کا دستور توڑا گیا، اچھا جس اذیت سے ان کی فیملی گزری، ٹھیک ہے جی، اس کا مداوع کیا ہوگا؟ یہ فیصلہ اس کا مداوع تو نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ انفارچونیٹلی بڑے دکھ کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جناب جو دستوری مجرم ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا جو ہے یعنی وہ عندیہ نہیں دیا گیا. تو میں یہ کہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ 5 رکنی بینچ جو قومی مجرم اس کے پیچھے تھے اور جو سہولت کار تھے اور جو یہ فیصلہ دینے والے تھے جنہوں نے یہ غیر قانونی، ظاہری بات ہے یہ دستور توڑا گیا ہے، غیر قانونی فیصلہ دیا گیا ہے، تو ان کے خلاف جناب کارروائی کیا ہوگی. تو جہاں تک جیسے صدیقی صاحب کا تعلق ہے، آئی ایم شیور کہ وہ جس طرح ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی تنخواہ یا پنشن بچانی تھی یا عہدہ بچانا تھا تو میرے خیال میں وہ یہ سچائی بیان ہی نہ کرتے. تو آئی ایم شیور کہ میں جسٹس صدیقی صاحب سے کم یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک دفعہ پھر جائیں گے اور یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے اور وہ سٹینڈ اس چیز پہ لیں گے. اور میں کہتا ہوں جتنی بارز ایسوسیشنز ہیں، سپریم کورٹ بار ہے، ان سب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدعا کرنی چاہیے کہ یہ جو قومی مجرم ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اس حال کو پہنچا ہے اور ان کا کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، ان کی پینشنوں کا کیا کیا جائے گا، ان کے انسینٹیوز کا کیا کیا جائے گا. کیا صرف جو ایک شریف آدمی ہے یا جو ایک محبتانہ آدمی ہے سزا کاٹنا صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو، بی بی شہید، میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، ٹھیک ہے جی، اسی طرح کے لوگوں کا کام ہے جو قومی مجرم ہیں جو سارا کھلواڑ کرتے ہیں، کیا ان کو کوئی نہیں پوچھے گا؟ تو میں تو بہت عرصہ سے جو ریاست کے بڑے ذمہ داران ہیں، بڑے محبتان ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را اور چیف جسٹس آف پاکستان، میں نے جب یہ نامزد ہوئے تھے تو ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہماری امیدیں تھیں، انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا، میں بڑے ایک بوجھل دل کے ساتھ کہوں گا کہ ابھی بھی وہ امید نظر نہیں آ رہی. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جسٹس صاحب کو تو یہ کسی حد تک انصاف مل گیا، لیکن ان مجرموں کا کیا ہوا جنہوں نے یہ سارا کھلواڑ پاکستان کے ساتھ کیا، ایک فیملی کے ساتھ کیا، ایک معزز جج جو واقعی جج کہلانے کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، تو وہ قومی مجرم پراپرٹیاں بناتے پھر رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں، کیا ان کا کچھ نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک کوشچن میرا جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور یہ جو معزز 5 رکنی بینچ ان کی خدمت اقدس میں بڑے ادب کے ساتھ ہے، ڈرتے ہوئے جناب، کہ کیا ان قومی مجرموں کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، باقی اور کیس فیض آباد دھرنے اور یعنی اور بھی ہیں تو وہ مطلب وہ سارے کیسز کدھر چلے گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے گی. اچھا، اب اگر یہ کہ مکمل انصاف نہ ہو اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ ملے تو پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں خان صاحب کے ایک جو کیس تھا اس کے سلسلے میں یعنی ایک جج صاحب ہے، ان کا نام میں نے لکھا تھا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے جناب بیوروکریسی اور جو اڈیالہ جیل کے احکام ہیں اور یعنی باقی جو یعنی وہ جو عملہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے فرمایا کہ 200 لوگ اگر یہ غیر قانونی وہ کیا جانا جی تو آرڈر آیا سی کہ یہ غیر قانونی جو احکامات ہیں ان کو نہ ماننے تو جناب سارا معاملہ سدھا ہو جاتا ہے. تو اس پہ جناب بہت سارے لوگ ویلاگ بھی کر رہے ہیں جناب کہ جناب جج صاحب نے کوئی وائلیشن کی تھی ہے یا اپنے اس کے بعد اپنے ڈومین سے باہر آئے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، ٹھیک ہے جی، تو پھر ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ میں اکثر ایک کہتا ہوں کہ 1 نکاتی ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پوری قوم کا کہ یہ تیزی کے ساتھ معاملات جو ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ اب اس طرح نہیں ہوگا. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ قدرت اپنی حرکت میں ہے، پاکستان کے قومی مجرم کسی صورت نہیں بچ سکتے، جو ان کو بچائے گا وہ بھی کٹہرے میں آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ بچنے کا چانس کوئی نہیں. میں بار بار یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ کہ جب آپ مکمل انصاف نہیں ہوتا، جب مجرم کٹہرے میں نہیں آتے، جب جناب ان کو نہیں پوچھا جاتا، اچھا یہ اس کو کھوسا کو کون پوچھے گا، ثاقب نصار جو کہ قومی مجرم ہے میں یہ سمجھتا ہوں، بندیال کو کون پوچھے گا، اور یہ جو 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل تھی جس نے جیسے صدیقی صاحب کو برطرف کیا اور جواب دینے کا حق بھی نہیں دیا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان فرمایا ان مجرموں کو، ان قومی مجرموں کو کون پوچھے گا؟ اور پھر جو ان قومی مجرموں کے پیچھے جو مجرم تھے جو یہ سارا کچھ کروا رہے تھے اور آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں، جناب انہوں نے کون پوچھے گا؟ ٹھیک ہے جی، جب نہیں پوچھا جائے گا تو پھر جناب دیکھیں عمران خان صاحب کا کی قصور ہے؟ ایک گھڑی چوری کی تھی، چلو جی کی تھی چوری، توشہ خانہ میں سے 10 ارب روپے کھا گئے.
جو پرووڈ نہیں ہوئی ہے. یعنی میں تو پہلے دن سے ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ بھائی اچھا نواز شریف صاحب کا کی قصور سی, آصف زرداری کا کیا قصور تھا کہ 11 سال اس نے ان کو جیل مطلب دی گئی. تو کہنے کا اچھا جسٹس شوکت صدیقی کا کیا قصور تھا, انہوں نے ایک سچ بیان کیا تھا نا, ان کو موقع دیا جاتا وہ ثبوت دیتے, کیا ان کو ثبوت دینے کا موقع دیا گیا؟ ان کو تو نوٹسز ہی نہیں جاری کیے گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ امید تھی کہ یہ جو موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کہ یقیناً وہ ایک اپ ٹو دا مارک کے فیصلہ دے گی. تو یہ کہ بوجھل دل ہے جی, بالکل یعنی بہت دکھی دل ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر میں بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر کرم کرے, فضل کرے. اور شدید دکھ اور مایوسی ہوئی ہے کہ ایک امید تھی کہ قومی مجرم جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے, وہ خدا کی پکڑ میں آئیں گے اور آپ ان کا عبرتناک انجام دیکھیں گے. یہ تو ایک مسلمہ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بٹ آن دا ادر وے میں یہ چیز بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پوری طریقے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے, اور یہ جو قومی مجرم ہیں جو ہمیشہ پتلی گلی سے نکلتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں, ان کو کٹہرے میں لائیں. ابھی بھی یہ وقت ہے کہ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ جج صاحب جو کر رہے تھے یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے کہ وہ سیدھا قوم کو, بیوروکریسی کو اور گورنمنٹ ملازمین کو وہ یعنی ایک قسم کا انہوں نے بغاوت پہ اکسایا. اور اگر یہ امپلیمنٹ 20% ہو گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی بھی کہاں کھڑا ہوگا, پھر کیا معاملات رہیں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ریاست کے پاس پھر بڑا کم ٹائم ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ 30 نومبر 2026 کا تک ایک ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد پھر جو کرام مچے گا یعنی وہ کسی کا مفاد نہیں بچے گا, کسی کی روزی روٹی بھی نہیں بچے گی. میں آپ کو یہ بھی چیز ایک بات بتا دوں کہ یہ معاملات جس طرف خدا نہ خواستہ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے. تو جناب ایک دفعہ پھر التماس ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے اور جتنے معزز جج ہیں کہ خدا را آپ کے ساتھ نے ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب کے ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ نے ان کو دے تو دیا ہے جی, پینشن تو مل گئی ہیں, ان کا جو پریویلیج خوار ہوا ہے, جو ان کی ڈگنیٹی مجروح ہوئی ہے, جس کرب سے ان کی فیملی پھر ان قومی مجرموں کے ان فیصلوں سے جو پاکستان ڈیمیج ہوا ہے, جناب اس کو کون جواب دے گا؟ تو کائنڈلی میری پھر جیسے صدیقی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ پھر پوری قوت کے ساتھ سپریم کورٹ میں جائیں اور استداد کریں کہ ان قومی مجرموں کو کٹہرے میں لے کے. ویسے میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ رکڑ نہیں لگا, یعنی بچنے کا یعنی گنجائش نہیں تھا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جناب یہ چیزیں ہوگی. صرف یہ باتوں پہ میں ایک چیز بتا رہا ہوں, اپنے بڑوں کو بھی یہ چیز بتا دوں کہ صرف گلاں دے نال نہ کہ تھوڑا جا ادھر و بیان تو خواجہ آصف نے دے دیتے ہیں. ان چیزوں پہ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا جناب معاملات صرف باتوں سے آگے نہیں چلیں گے. یہ آپ چیزیں کر کے یعنی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ جی پاکستان کے اوپر رحم کرے اور ہمیں دستور کے اوپر اور بہادری کے اوپر چلنے کی توفیق دے اور دستور کے مطابق قومی مجرموں کو کٹہرے میں لانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.